नावल निगाहे मुंतज़िर राइटर फ़ाइका आज़म किस्त नंबर 10। ज़बाब के साथ रहते हुए अजीज़ कैटरीन और शरोज़ को कॉल नहीं कर पा रहा था। वो इस बात की झांक में था कि कब मौका मिले और वो अपनी अम्मी अब्बू को कॉल करे। अभी तक जहाँ ज़ेब ने उसके लिए कोई नौकरी वगैरह भी नहीं ढूंढी थी जिसकी वजह से वो फारिग था, मगर पुरुम्मीद भी था कि जैसा उसने चाहा है वैसा ही होगा। वो टेरेस के करीब खड़ा फ़ोन हाथ में पकड़े सोचों में मगन था जब ज़ुबाब ने चाय का कप उसके करीब किया। अरीज़ ने ज़ुबाब को देखकर फ़ौरन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और कप थाम लिया। मैंने आपसे सामान का कहा था, क्या ख्याल है, कब जाना है? ओह सॉरी, मैं भूल गया, तुम दोपहर में तैयार रहना, हम चलेंगे। ओके। और शॉपिंग भी आज ही कर लेना सिमन के साथ। ओके। ज़ुबाब ने उसके बाएं जानिब खड़े होकर प्यार भरी निगाहों से उसका बायां सा पोर्स देखा था, मगर वो तो कहीं और ही गुम था। ज़ुबाब ने उसकी मसरूफियत देखकर नाम में सर हिलाया और फिर चाय का सिप लिया। वो इसी पोजीशन में खड़ा रहा। चाय ठंडी हो रही है, वो आहिस्ता से बोली। तो कह के वो होश में आया। ओ। फिर चाय का सिप लिया और ख़ुद को मौजूदा माहौल में रहने की तलकीन की। इब्राम और पामीर जमजमा की रोशन गलियों में चल रहे थे। शाम का वक्त था और हर दुकान के बाहर जगमगाती रोशनियां माहौल को मज़ीद दिलकश बना रही थी। लोग अपनी अपनी दुनिया में मगन थे, कुछ हंस रहे थे तो कुछ शॉपिंग में मसरूफ़ थे। इब्राम की नज़र एक ऐसी दुकान पर पड़ी जिसके बाहर छोटी छोटी गुंटियाँ और पायल लटक रहे थे। दुकान का शीशा पायल के बगैर नहीं देखे। दुकान का शीशा एक तरफ से धुंधला था और इस पर लिखा था नायाब आर्ट प्रिंस। वो पमीर के साथ अंदर चला गया। वो दोनों पायल वाले स्टॉल पर जा खड़े हुए। इससे पहले भी वो गोरी के मौजू पर बात कर रहे थे और अब भी स्टॉल में पायल को देखकर उसे गोरी की याद आई थी। गोरी पायल पहनती है? पमीर ने पूछा तो इब्राम ने हल्की सी मुस्कुराहट में हाँ कहा। ओह हाँ, उसके पाँव कभी भी पायल के बगैर नहीं देखे मैंने। जब मैंने लैपटॉप पर काम कर रहा होता हूँ और वो मेरे इर्द गिर्द काम में मसरूफ़ होती है तो उसकी पायल की छिन छिन मेरे लिए म्यूज़िक का काम करती है। एक अलग लेवल का सुकून होता है। आई होप यू कैन इमेजिन। मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर जो खुशी हो रही है, हैरानी की अपनी जगह वो महसूस हुआ था। इब्राम हंस दिया। मगर जो खुशी हुई है ना, आई होप यू इमेजिन, एंड सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब तुम मोहब्बत का इजहार गोरी से करोगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। इब्राम ने लंबी सांस भरी तो पमीर ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वो दिन बहुत जल्द आएगा। हो सकता है वो दिन आज का हो, अगर तुम चाहो तो वापसी पर। वो कहते कहते रुका था या शायद कह चुका था। यू नो वट आई मीन टू से। इब्राम ने पमीर की बात सुनकर अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ किया जैसे कहना चाहा हो, सुन लो इसकी बात ज़रा। आई एम सीरियस। पमीर ने इब्राम को ना में सर हिलाते देखा तो इससे पहले कुछ कहता स्टॉल वाले आदमी ने कहा कि अगर कुछ लेना तो बता दे, जिस पर पमीर ने इब्राम को फाइल सिलेक्ट करने का इशारा किया था। स्टॉल वाले आदमी ने बहुत सारे फाइलों के जोड़े उसके आगे रखे तो इब्राम के जहन में हमाद की शादी का ख्याल उभरा जब उसने गोरी को फाइल पहनाई थी। फिर गोरी का इजहार मोहब्बत याद आया। है शरारत तुम्ही से, हो इबादत तुम्ही से, हाँ मोहब्बत तुम्ही से क्यों रुकूं। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता उसके फ़ोन की बेल बजी। हमाद की कॉल थी। ये कहीं भी पहुंच जाता है। इब्राम ने मुंह में बड़बड़ा कर कॉल काट दी, फिर शेव खजाकर पायल देखने लगा। आज पायल सिलेक्ट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा था उसे। पमीर से राय मांगी तो वो कॉल अटेंड करता 2 मिनट का इशारा करके साइट पर चला गया। इब्राम की तरफ से काटी गई कॉल ही इधर आई थी। इब्राम ने अब ज़्यादा ज़ोर से शेव खजाई, फिर माथा पकड़ा। पायल देकर उसे कुछ समझ ना आया कि कौन सी ले। उफ करता वो एक पायल को देकर बोला, ये पैक कर दे, ये भी, ये उसके साथ वाले भी, ये साथ वाली उसकी हम रंग हैं, ये भी कर दे। वो वाली ये वाली करता। जब पायल वाले आदमी को देखने लगा तो वो इब्राम से भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। इब्राम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका चेहरा देखा। तुम अपने नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालो, पूरा स्टॉल पैक कर दो और हाँ, इस एड्रेस पर पहुंचा देना। वो अपना पर्स खाली करता घर का एड्रेस देकर वहां से निकल गया। पमीर ने उसे खुद की तरफ आता देखकर कहा, हमाद की कॉल थी, भाई कहाँ है? पमीर ने हमाद की औजार निकाल कर बताया तो इब्राम ने उसे छोड़ो कहकर स्टॉल के बारे में उसे बताया।
وہ دونوں گفتگو کرتے آگے کی طرف بڑھے۔ کراچی میں روشنیوں سے چمکتے موضوع انتہائی صاف شفاف اور دلکش تھے۔ دونوں ہم قدم چلتے ہوئے محو گفتگو تھے۔ تم نے پائل کا اسٹال ہی خرید لیا، اب میں اسے تمہاری گوری سے محبت سمجھوں یا تمہارا پھوہر پن کہ تم سے ایک جوڑی نہ سلیکٹ ہو سکی، جس کی وجہ سے تم نے ڈیر خرید لیا کہ چلو کوئی تو پسند آئے گی۔ پامیر کی بات پر ابرام نے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ جو مجھے سمجھ نہیں سکتا اسے حق ہے مجھے غلط سمجھنے کا، کیونکہ جو مجھے جان لیتا ہے وہ مجھ پہ جان دیتا ہے۔ اوئے ہوئے، میں کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں اتنی تعریف سن کر، وہ کہکا لگا کر ابرام کی نظروں کو نظر انداز کر گیا۔ اور ہاں، ابرام نے لفظوں کی ادائیگی کے دوران سامنے جو منظر تھا پہلی دفعہ میں اسے جھٹلا دیا، مگر وہ دوبارہ دیکھا تو اس کی دنیا رک گئی۔ پامیر فون سننے کے لیے سائٹ پر چلا گیا اور ابرام نے خود کو جامد وجود محسوس کیا۔ اسے لگا جو وہ دیکھ رہا ہے وہ خواب ہے، وہ پلک نہیں جھپک رہا تھا، جیسے خواب کے ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ اس کے سامنے ذباب تھی جو سفید شلوار قمیض میں ہاتھ میں شاپنگ بیگ ڈالے عریض کی کسی بات پر ہتھیلی منہ پر رکھ کر ہنس رہی تھی۔ ابرام نے میکانیکی انداز میں اپنے قدموں کو اس کی جانب چلتے محسوس کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب جاتا گیا۔ میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کروں گی، تم مجھے روک نہیں سکتے، روک نہیں سکتے، روک نہیں سکتے۔ ماضی کی تلخ یادیں دگنی تگنی آوازوں میں اس کی سماعت کا شور بن گئی تھی۔ اس نے پلکوں کو جھپکا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر ہوش میں آیا، اسی جگہ پر دوبارہ گیا، آگے پیچھے بھاگا، اور جب مال سے باہر نکلا تو سامنے گاڑی میں عریض اس کے لیے دروازہ کھول رہا تھا اور وہ مسکرا کر شکریہ کہہ رہی تھی۔ ابرام نے دوڑ کر اس کے پاس جانا چاہا مگر گاڑی ایندھن چھوڑتی وہاں سے اوجھل ہو گئی، اور وہ بالوں کو پریشانی میں انگلیوں سے پیچھے کرتا منہ میں جانے کیا کیا بول رہا تھا۔ تم نے یہ الارم کس چیز کا لگایا ہے؟ حماد نے صوفے کے قریب پڑے آمنہ کے فون کو بجتے دیکھا تو آمنہ سے پوچھا۔ وہ اس کے دائیں جانب آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ میں نے دانت برش کرتے ہوئے بھول جاتی ہوں اس لیے لگایا تھا۔ اس کی بات سن کر حماد خاصا حیران ہوا اور پھر فرصت سے اسے دیکھا، تقریباً گھورا اور کہا، مجھے یاد رکھنا، کہیں بھول نہ جانا۔ جس پر لیلا کے ساتھ کھڑی رانی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھیکی کیا تھا، یار یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم الارم نہ لگایا کرو، گھر والے کیا سوچیں گے؟ جس بات کے لیے الارم لگاتی ہو نا وہ بات رانی کو بتا دیا کرو، یہ تمہیں یاد کروا دیا کرے گی، بڑی ذہین بچی ہے۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، اس کے ابو 20 بڑے ہیں۔ حماد کی بات پر آمنہ اپنا فون لے کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ ناراض ہو گئی تھی مگر حماد کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے تو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا۔ اس نے رانی کو دیکھ کر پوچھا تو وہ معصومیت سے ہوں میں سر ہلا گئی۔ تبھی سامنے سے ابرام آتا دکھائی دیا، جس کو دیکھ کر حماد ایکٹیویٹ ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آج شام کراچی میں ابرام مغل شاہ ایک اسٹال میں چوڑیاں نہیں پائل خریدتے پکڑے گئے ہیں۔ ہمیں آشا ہے کہ وہ پائل انہوں نے اپنے لیے نہیں خریدے ہوں گے۔ حماد نے اپنے ہاتھ کو مائک کی صورت میں فولڈ کر کے جب مزید بولنا چاہا تو ابرام نے پلنگ پر پڑا پیلو اٹھا کر اسے دے مارا، جسے حماد نے فوراً کیچ کیا تھا۔ اوئے ہوئے، کوئی چیک تو کرے ان کو، یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ حماد نے کہکا لگا کر رانی کے ہاتھ کے ساتھ تالی بجائی تھی، جبکہ ابرام جہانزیب کی تلاش میں سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ جہانزیب منزل کے قریب جہانگیر نے گاڑی روکی تو دروازے میں سے میرب اور جہانزیب باہر آئے۔ میرب نے بیبی کوٹ میں ضمیر کو تھام رکھا تھا۔ گاڑی سے باہر آتے ہی جہانزیب نے ضمیر کو اپنی باہوں میں لیا۔ میرب مسکرا کر دونوں کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی وہ تینوں جہانزیب منزل میں داخل ہوئے، ابرام ان کی تلاش میں سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جہانزیب کو دیکھ کر فوراً رکا۔ ارے بیٹا تم یہاں، گوری کو لے آئے؟ ابرام کی خاموشی پر جہانزیب نے ضمیر کی گال کو ہلکا سا چھوا اور پھر میرب کو دیکھ کر کہا، میری دونوں بہوئیں گھر آ گئی ہیں، نیا سال دھوم دھام سے منائیں گے۔ جہانزیب ابراہیم کی خاموشی کو شاید ہاں سمجھے تھے، اسی لیے تو اتنی لاپرواہی سے ضمیر کو لے کر آگے کی طرف بڑھ گئے۔ میرب نے ابرام کی طرف بڑھا کر پوچھا، کیسے ہو؟ جس پر وہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجا گیا۔ خوبصورت۔ اچانک گوری کا خیال آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ لینے تو اسے گیا تھا مگر مال میں ذباب کو دیکھ کر سب بھول گیا۔ پھر موبائل پر میسج کیا کہ کل تیار رہنا، دوپہر میں لینے آؤں گا۔ آمنہ نے ضمیر کو تھاما تو جہانزیب فریش ہونے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابرام ان کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ جہانگیر کی آواز پر رک گیا،
اور آخری سیڑھی عبور کر کے جہانگیر کے قریب آ گیا۔ جہانگیر اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آئی، اس کا دھیان نہیں تھا۔ اس نے سیڑھیوں کی اوپری سطح پر دیکھا جہاں سے جہانزیب گزرے تھے۔ ذباب کا چہرہ اس کی آنکھوں میں بار بار آ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر کوئی اس کی آنکھوں میں دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ گوری نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن کی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بالوں کو ٹاول سے آزاد کیا اور پھر اچھی طرح بالوں کو خشک کیا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو اسے حیرانی ہوئی، ابرام ابھی تک اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس نے بیر پر پڑے اپنے موبائل پر میسج پڑھا۔ ابرام کا میسج دیکھ کر کچھ سوچنے لگی، پھر بیڈ پر موبائل پھینک دیا۔ اس کا ارادہ تیار ہونے کا تھا مگر اب سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ گیلے بالوں سمیت بیر پر پڑے تکیے پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ اس نے تکیے پر چہرے کو مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ پھر تیزی سے موبائل اٹھا کر ابرام کو کچھ ٹائپ کر کے بھیجا تھا اور موبائل دوبارہ پھینک دیا۔ ڈریسنگ پر کھڑے ہو کر وہ کافی دیر کچھ سوچتی رہی۔ اب میک اپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کمرے میں ستارہ داخل ہوئی تو گوری نے کوئی حرکت نہیں کی، یوں ہی شیشے کے سامنے ساکت کھڑی رہی۔ ستارہ چل کر اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر پیچھے سے اس کے گرد حصار بنایا۔ تمہارے دلہے راجا کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ ستارہ نے ساتھ حرکت جاری رکھی تھی۔ گوری بھی اس کی وجہ سے دائیں بائیں ہل رہی تھی۔ دلہا انسان صرف ایک ماہ تک ہوتا ہے، شادی پرانی ہو جائے تو دلہا بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ چلو صحیح، پرانا دلہا کہہ لیتے ہیں۔ کیوں نہیں آئے پرانے دلہے راجا؟ کل آئیں گے، بول کر اس نے ستارہ کے حصے سے خود کو آزاد کیا اور وہاں سے پرے ہو گئی۔ اور دیٹس گریٹ، مجھے تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے ایک اور دن مل گیا۔ واہ، مطلب تم نئے سال کا آغاز میرے ساتھ کرو گی؟ مائی گاڈ، واٹ اے ایکسائٹنگ نیوز۔ ستارہ کی خوشی دیکھ کر گوری مسکرا دی۔ اس نے گوری کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ گھمایا تھا۔ ستارہ میں گر جاؤں گی، اف۔ گوری نے خود کو سنبھالتے ہوئے ستارہ کو روکنے کی کوشش کی۔ بالآخر ستارہ رکی تو گوری نے فوراً بیڈ پر جگہ سنبھالی۔ اس اچھی سی خبر پر ایک اچھی سی چائے ہو جائے۔ ستارہ واقعی ہی بہت خوشی لگ رہی تھی۔ ہاں بالکل، گوری فوراً سے بولی اور اس کا گال چوما۔ تمہارے ہاتھ کی پیوں گی۔ ستارہ فوراً چائے بنانے چلی گئی۔ اب گوری کا موڈ اچھا ہو چکا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر میسج ڈیلیٹ کر دیا اور پھر بالوں کو جوڑے میں قید کر کے عصر کی نماز پڑھنے لگی۔ عریض جب سے شاپنگ سے واپس آیا تھا بہت اداس اور تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کچھ پریشانی بھی تھی اسے کیٹرین اور شیروز کی طرف سے، اور کچھ ویسے ہی مال میں پھر کر اسے تھکن ہو رہی تھی۔ کافی دنوں سے ماں باپ سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا نیلے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ جب سر نیچے کیا تو ذباب چائے کا کپ اس کی طرف کیے کھڑی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر کپ تھام گیا۔ وہ ٹیرس سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھنے لگا جبکہ ذباب کی ان مناظر کی طرف پشت تھی۔ وہ محبت سے عریض کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اب تھوڑے تھوڑے بدل گئے ہیں، جب سے ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں تھوڑے عجیب سے ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے بہت مشکل فیز گزارا ہے زندگی کا، جب سے آپ کے موم ڈیڈ کی انٹری ہوئی ہے میری لائف، ہماری لائف میں۔ ناؤ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی لائف ود یو، لیونگ ہیپیلی۔ وہ انتہائی جذباتی لہجے میں بولی تو عریض نے اس کے چہرے کو کچھ لمحوں کے لیے غور سے دیکھا، پھر ٹیرس کے دہانے پر چائے کا کپ رکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آئی وانٹ دا سیم ٹو، مدھم سا بولا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ گئی۔ پھر اتنی خاموشی کیوں؟ خاموشی میں بھی اظہار پوشیدہ ہے، کانوں سے نہیں دل سے سنیے۔ اس کی بات پر ذباب نے مسکرا کر ستائشی ابرو اٹھائے۔ اچھا جی، ہلکا سا شرما کر بولی تو وہ پلٹ کر چائے اٹھانے لگا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس دیے۔ پامیر ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ گھبراہٹ اور بے چینی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا لیکن وہ اسے بار بار دیکھنے کے باوجود کسی سے رابطہ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ ارد گرد لوگ اپنے معاملات میں مصروف تھے لیکن پامیر کی دنیا صرف ایک لمحے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر سفید کوٹ پہنے ہوئے اس کی طرف آئی تو پامیر بے چینی میں جلدی سے کھڑا ہوا۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ پامیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سب ٹھیک ہے؟ ایشوا کیسی ہے؟ ڈاکٹر، مبارک ہو، آپ کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ ماں اور بیٹی دونوں صحت مند ہیں۔ پامیر نے خوشی سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے، پھر کچھ دیر بعد بولا، میں ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ نرس بولی، فی الحال نہیں، لیکن فکر نہ کریں، جیسے ہی وہ ریکوری روم میں سیٹل ہو جائیں گی ہم آپ کو بتا دیں گے۔
پامیر نے نرس کا شکریہ ادا کیا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے خدا کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ وہ منہ میں ہلکا سا بولا ادامیہ، اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ پہلی بار اپنی بیٹی کو دیکھنا کیسا لمحہ ہوگا۔ ستارہ چولہے پر چائے رکھے ہوئے تھی جب موبائل کی اچانک بیل بجی۔ ایک انجان سا نمبر سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ستارہ نے گیس کی آنچ ہلکی کی فون کو کان سے لگایا۔ ہیلو ستارہ، کیسی ہو؟ میں میرا بات کر رہی ہوں۔ اوہ اچھا، کیسی ہے بھابھی؟ ستارہ نے مروتاً حیرانی کا اظہار کیا، ورنہ میرب کا اسے فون کرنا کچھ عجیب تو تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں مگر تم سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ ستارہ حیرت سے فون کی سکرین کو کان سے ہٹا کر دیکھنے لگی۔ تم میرے بیٹے کو نہیں دیکھنے آئی اس لیے؟ نئی شکایت آئی تھی۔ ستارہ تو بھول بھی گئی تھی کہ اس گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اوہ سوری بھابھی، وہ میرا لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے سو اس کی تھوڑی مصروفیت تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ چلو پھر کل ضرور آنا۔ ضمیر کی منتھلی برتھ ڈے ہے، سیلیبریٹ کریں گے اور ہیپی نیو ایئر منائیں گے۔ میری طرف سے انویٹیشن سمجھ کر ضرور آنا، اوکے؟ اوکے، وہ حیرت سے بولی، پھر فون بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ پھر ٹرے میں رکھے دونوں کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ میسج کے نوٹیفیکیشن پر اس نے دوبارہ فون اٹھایا تو سکندر کا میسج تھا۔ کافی دنوں سے سکندر سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ لون والی بات پر دونوں میں خاموشی تھی۔ کتنی جلدی سال گزر جاتا ہے، یادوں کی آغوش میں حال گزر جاتا ہے۔ کہنے کو سب اپنے ہوتے ہیں مگر کسی کو فرق نہیں پڑتا اور انسان گزر جاتا ہے۔ وہ کچھ دیر اس میسج کو پڑھتی رہی، پھر چائے کی ٹرے اٹھا کر گوری کے پاس گئی۔ اس نے میرب کی کال والی بات گوری کو بتائی تو گوری بھی متجسس ہوئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے ستارہ، میرب بھابھی اپنے بھائی عثمان کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہیں۔ خاصی متاثر ہوئی ہیں تم سے۔ حماد کی شادی پر بھی ان کی نظریں تم پر ہی تھیں، تبھی مجھے کافی شک ہوا تھا۔ کیوں وہ جانتی نہیں ہے سکندر کے بارے میں؟ ستارہ کے سوال پر گوری نے کندھے اچکا دیے۔ ستارہ کو بہت عجیب سا لگا گوری کی بات سن کر۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ کافی کنفیوژن کا شکار تھی۔ پھر اس کے دماغ میں سکندر کا میسج دوبارہ ابھرا تو اس نے سکندر کو کال کرنے کا سوچا۔ اگر زندگی میں شادی سکندر کے ساتھ ہی لکھی ہے تو کیوں اسے خود سے بدگمان کرنا؟ اس نے نئے سال پر سکندر کے گھر جانے کا سوچا تھا۔ ابرام جہانگیر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے ذباب کا واقعہ جہانگیر کے ساتھ شیئر کیا تھا جس پر جہانگیر نے ماتھا پکڑا تھا۔ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو تمہیں اس سے کیا لینا ہے؟ اتنی مشکل سے تو تمہاری زندگی میں خوشیاں آئی ہیں، تم کیوں بلا وجہ ماضی کی بری یادوں کو تازہ کرنا چاہتے ہو؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ اپنا رخ اس کی جانب کیے اس کے اوپر نیچے اٹھتے چہرے کو بغور دیکھ کر سوال کر رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے جہانگیر بھائی، اتنے سالوں سے تو میں نے اسے کبھی کراچی کے مال میں نہیں دیکھا، وہ تو اسلام آباد تھی پھر یہاں۔ دیکھو ابرام، تم یہ بات ڈیڈ سے شیئر مت کرنا، جہانگیر نے اس کی بات کاٹ کر دو ٹوک انداز میں کہا تو ابرام نے انگلیاں مروڑی۔ تمہیں پتہ ہے نا وہ ذباب کے معاملے میں کتنے ٹچی ہیں۔ ماضی کو خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس معاملے کو یہیں ختم کرو۔ اور ہاں، گوری کو تم اسی وجہ سے لینے نہیں گئے؟ جہانگیر کے سوال پر ابرام کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں لفظی جواب آیا تھا۔ کوئی کہے نہ کہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تو باقی ہی سمجھ نہیں لینا چاہیے کہ اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فرق وہی پڑتا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ فرق نہیں پڑتا۔ اف تمہاری فلسفیاں، وہ خاصا بیزار ہوا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ جہانگیر اس کی اکتاہٹ دیکھ کر ہار مان چکا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر خوشیاں تمہارے در پر دستک دے رہی ہیں تو تمہیں در کھولنا چاہیے۔ صبح گوری کو لے آنا۔ وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ ابرام نے فون آن کیا تو گوری کی طرف سے ڈیلیٹڈ میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے کال کی تو جواب موصول نہیں ہوا۔ تبھی پامیر کی کال آئی تو ابرام نے کال ریسیو کر کے اپنا رخ کمرے کی طرف کیا۔ پامیر نے اسے بیٹی کی خبر دی تو ابرام بہت خوش ہوا کیونکہ پامیر کی بہت خواہش تھی کہ بیٹی پیدا ہو۔ خواہش کی تکمیل پر وہ خوش تھا سو اسے خوش دیکھ کر ابرام بھی خوش ہوا۔ ستارہ شیشے کے سامنے کھڑی نیلی شلوار قمیص میں بالوں کو سیدھا کر کے دونوں طرف ڈالے دوپٹہ گردن سے گزار کر دونوں پہلوؤں میں لٹکا رہی تھی۔ گوری بیڈ پر بیٹھ کر اس کی تیاری چیک کر رہی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو ستارہ، محبت تو تم سکندر سے کرتی ہو۔ اس کے ایک میسج پر اس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ اس کے ایک میسج نے تمہیں کل سے بے چین کر رکھا ہے۔ یہ محبت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اپنی بہن کو نیا سال کہا نہیں اور اسے نیا سال مبارک کہنے کے لیے صبح سے تیاری میں لگی ہوئی ہو۔
گوری ساری تمہید باندھ کر چپ ہوئی تو ستارہ ہلکے پھلکے قدموں میں اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ یہ محبت نہیں ہے گوری، یہ اس بات کی پریشانی ہے کہ اگر قسمت میں شادی اسی سے ہے تو مجھے اس سے خود سے متفق رکھنا ہے، اور مجھے شک ہے کہ یہ میسج اس نے متفق نہ ہونے کی بنا پر ہی بھیجا ہے۔ محبت تو میں خود چاہتی ہوں کہ مجھے اس سے ہو جائے تاکہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جائے، مگر کہتے ہیں نا محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے، اور جو سوچ کر کی جائے وہ پلاننگ ہوتی ہے، محبت نہیں۔ وہ اداسی اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثرات میں ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ چہرے پر میک اپ سجا تھا جو نقوش کو مزید دلکش بنا رہا تھا، اور یہ نیلی شلوار قمیض بھی اس پر کافی سوٹ کر رہی تھی۔ اگر بات صرف سکندر کے گھر جانے کی ہوتی تو وہ کبھی میک اپ نہ کرتی۔ میک اپ تو اس نے ابرام کی وجہ سے کیا تھا، اور دل میں جو دل کو نہ سمجھا پانے کا گلٹ تھا وہ بہت بھاری تھا۔ جو وہ کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی، مگر سب آسان نہیں تھا۔ ستارہ، محبت نہ بھی ہونا عادت ہونی چاہیے، رشتے آسانی سے نبھائے جا سکتے ہیں۔ گوری نے سیدھی مانگ میں آگے کی طرف کھس کے بال پیچھے کیے تھے۔ مگر مجھے عادت بھی نہیں ہے اس کی، 2 گھنٹے بھی نہیں گزار سکتی میں اس کے ساتھ۔ پتہ نہیں زندگی ہمیشہ اتنی مشکل کیوں رہی ہے میرے لیے۔ کبھی مجھے من چاہی چیزیں نہیں ملی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں لکھی ہی نہیں ہیں، شاید خدا کو میرا غم سہنا پسند ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے نا اس بات پر بھی بڑا رونا آتا ہے کہ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ شوہر سے محبت ہو جاتی ہے، مگر میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا ستارہ، تمہیں کبھی سکندر سے محبت نہیں ہوگی، اور یقین مانو گوری میرا دل غلط نہیں کہتا۔ اور پھر اگر ایسا ہے تو پھر میری شادی سکندر سے کیوں ہو رہی ہے؟ وہ مجھ سے اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، جو اس سے محبت کرے، صرف اس کی ہو کر رہے، اسے اپنا کیا؟ یونیورسٹی میں کوئی لڑکا ہے؟ گوری نے اس کی بات کاٹ کر اندازہ لگایا تھا، جس پر ستارہ نے لمبی سانس خارج کی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ شام میں کٹتی نہیں ہے اور نیا سال آ جاتا ہے، وہ مدم سا بولی تو گوری نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بہت خاص ہوگا ستارہ جسے تم چاہو گی۔ ہاں وہ بہت خاص ہے اور لا حاصل بھی۔ کیوں لا حاصل ہے؟ کیا تم اسے پسند نہیں ہو؟ میں اسے بالکل بھی پسند نہیں ہوں، وہ کسی روبوٹ کی طرح گمشدہ سی بولی تو گوری بیڈ پر سے حیرت انداز میں اٹھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دونوں کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم میں ایسا کیا ہے کہ تمہیں پسند نہ کیا جا سکے؟ اچھا، مجھ میں ایسا کیا ہے جو مجھے پسند کیا جا سکے؟ وہ 2 ٹوک بولی تو گوری نے آنکھیں گھمائی۔ اف ستارہ، اس نے تم سے کہا کہ تم اسے پسند نہیں ہو، یا تم نے خود سے ہی ایزیوم کر لیا ہے؟ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے گوری، میں اس کی آنکھوں میں چھپی ناپسندیدگی سمجھتی ہوں۔ شاباش، ناپسندیدگی وہ بھی تمہارے لیے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس سے ایک بار بات کر کے تو دیکھو۔ کیا یہی کہ تم پسند کرتی ہو؟ نہیں کہہ سکتی؟ کیوں نہیں کہہ سکتی؟ بس ویسے ہی۔ ویسے ہی کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بس ہے، مجھے بھی نہیں بتاؤ۔ وہ شادی شدہ ہے، وہ ہڑبڑی میں بول گئی تو گوری اچانک خاموش ہو گئی۔ گوری نے پورے 1 منٹ تک مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اتنا جانا پہچانا سا کیوں تھا؟ گوری یوں ہی اسے دیکھتی رہی۔ ایک آنسو ستارہ کی گال سے ٹپکا اور ہلکا سا مسکارا بکھرا وہ شیشے میں دوبارہ سیٹ کرنے لگی۔ شاید خوشی کا دور بھی آ جائے ناصر، غم بھی تو مل گئے ہیں تمنا کیے بغیر۔ گوری نے کچھ دیر مدھم سا بولا۔ ایک شادی شدہ ہی رہ گیا تھا بس، ہزاروں کنوارے پڑے ہیں مگر تم نہ۔ گوری نے بے بسی سے الفاظ ادھورے چھوڑے تھے۔ کیا وہ اتنا خاص ہے؟ محبت کسی خاص انسان سے نہیں ہوتی گوری، جس سے ہوتی ہے بس وہ خاص ہو جاتا ہے۔ بس کرو ستارہ، تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، جاؤ تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ اس لیے میں تمہیں نہیں بتا رہی تھی، ستارہ غصے سے بول کر کمرے میں چلی گئی۔ جلدی میں وہ اپنا فون یہیں بھول گئی تھی۔ گوری نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بہت سارے خیالوں کو دماغ سے جھٹکا، پھر وضو کر کے نماز کا ورد کیا تھا۔ ابرام چابی کو شہادت کی انگلی کے گرد گھماتا سیڑھیاں اتر رہا تھا جب حماد اور آمنہ کی سوئٹزرلینڈ جانے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ بھائی ویسے میرا خیال ہے ہم سوئٹزرلینڈ سردی کی شاپنگ کیے بغیر چلے جائیں، جب وہاں ٹھنڈ میں کفلی جمے گی تو کتنا مزہ آئے گا۔ اوف، سو رومانٹک۔ ہاں تم پاگل ہو؟ ابرام نے حیرت سے اپنی چاروں انگلیاں اس کی سمت کر کے پوچھا تھا، جس پر وہ ہنس دیا۔ ہم پاگل نہیں ہیں بھیا، ہمارا دماغ خراب ہے۔ حماد نے کسی راگ کی طرح یہ جملہ کہا تو ابرام نے سر نفی میں ہلایا۔
ایک ہی بات ہے بول کر وہ جہازیب کو گوری کی طرف جانے کی اطلاع دے کر وہاں سے نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور کلائی میں باندھی گھڑی پر نظر ڈالی تو گھڑی کی سوئیاں 2 بجنے کا وقت بتا رہی تھی۔ وہ کراچی کی مشہور سڑکوں سے گزرتے ہوئے اورنگزیب منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر خفیف سا میوزک چل رہا تھا، شاید کوئی پرانی کلاسیکل دھن جو اس کے مزاج سے میل کھاتی تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اورنگزیب حویلی میں پہنچا۔ اورنگزیب اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اندر لے گئے۔ کچھ دیر بعد گوری بھی تیار تھی۔ سب نے بہت روکا کہ کھانے کے بعد چلے جانا، مگر وہ نہیں رکا۔ گوری اسے کمفرٹیبل کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لے آئی۔ یہ میرا روم کیسا ہے؟ اچھا ہے، بول کر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بولا، مجھے چائے نہیں پینی، گھر چلتے ہیں۔ اوکے ستارہ، ابھی آ جاتی ہے، پھر چلیں گے۔ گوری نے بیگ میں ٹیشو رکھے تھے، پھر زپ بند کی۔ ستارہ شام میں آئے گی، نیو ایئر میں، وہیں مل لینا اسے، ابھی چلو۔ او اچھا، میں اسے فون کرتی ہوں، ورنہ وہ ناراض ہو گئی، اس نے کہا تھا مجھ سے ملے بغیر مت جانا۔ گوری نے اپنا فون ڈھونڈا تو نہیں ملا۔ آپ اپنے نمبر سے اسے کال کریں۔ ابرام نے بیزاری سے سر دائیں بائیں ہلایا اور کال ملائی تو ابرام کے دائیں طرف ستارہ کا فون بجنے لگا۔ ابرام نے فون اٹھایا تو ڈسپلے پر ابرام دل جگمگا رہا تھا۔ دل انتہائی چھوٹے سے سائز میں آ کے نیچے لگایا گیا تھا۔ یہ نمبر ستارہ نے تب سیو کیا تھا جب جہازیب نے ابرام کو کہا تھا کہ وہ ستارہ سے اس کے بارے میں پوچھے، مگر ابرام کچھ نہیں بولا تھا۔ تب گوری سے ابرام کی شادی نہیں ہوئی تھی اور جہازیب کی آنکھوں میں ستارہ کے لیے چھپی محبت کو ستارہ نے پانپ لیا تھا، اس لیے وہ غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ اسے لگا شاید جہازیب ابرام کے لیے اس کا انتقام کریں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ دل کا سائز چھوٹا ہونے کے باوجود ابرام کی نظروں سے بچا نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تعجب سے موبائل کی سکرین دیکھنے کے بعد کال کاٹ گیا۔ وہ شام میں آئے گی ہمارے گھر، وہاں مل لینا اسے، ابھی تو وہ موبائل میں بھی جہاں بھول گئی ہے۔ گوری نے ابرام کی بات سے متفق ہوتے ہوئے چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے اس کا بازو تھام کر سیدھے اتر رہا تھا، جبکہ گوری محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ گیٹ کے پاس نگینہ اور اورنگزیب کھڑے تھے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے، جیتے رہو۔ اورنگزیب نے گوری کو خوش دیکھ کر دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا کر دعا دی۔ شکریہ تایا جان، آپ لوگ ضرور آئیے گا شام میں۔ ہاں کوشش کریں گے، ورنہ ستارہ کو ضرور بھیج دیں گے۔ نگینہ نے اورنگزیب کی طرف دیکھ کر ابرام کو بتایا تو وہ ٹھیک ہے بول گیا۔ اوکے، اللہ حافظ امی۔ گوری نے ماں کا ماتھا چوما تھا۔ ابرام نے دونوں کو بیک وقت دیکھا، پھر دونوں جا کر گاڑی میں بیٹھے اور جہازیب منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ عریض شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ زباب اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بابا نے آپ کو کہا تو ہے کہ وہ آپ کی نوکری لگوا دیں گے، پھر آپ کہاں انٹرویو دینے جا رہے ہیں؟ زباب یہ سوال اس سے پتہ نہیں کتنی بار کر چکی تھی، مگر اس کا ایک ہی بے تکا جواب تھا کہ وہ کون سا جواب مجھے مل جانی ہے، صرف انٹرویو دینے جا رہا ہوں، جہاں تمہارے بابا کہیں گے۔ لیکن عریض، جب پتہ ہے کہ جاب نہیں ملنی تو انٹرویو کے لیے مت جاؤ نا، جانا ضروری ہے یار، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ وہ الجھن میں نرمی سے بولا تو زباب نے ہار مانتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ مرضی تمہاری، اب جانے کا سوچ ہی لیا ہے تو جاؤ، مگر جلدی آنا پلیز۔ وہ اوکے بولا، موبائل جیب میں ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ زباب نے دروازہ لگا کر آرام کرنے کا سوچا تھا۔ جہازِ منزل پر ابرام کی گاڑی رکی تو گوری اپنی جانب کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ابرام بھی اس کی طرف سے آتا اس کے ہمراہ چل پڑا۔ پامیر بھائی نے بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ چھن چھن کرتی پائلوں میں قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رخ ابرام کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتا، سب گھر والے تالیاں بجاتے انہیں نئے سال کی مبارکباد دینے لگے۔ دروازے کے دوسری طرف کھڑے حماد نے پہلے ہی اپنی پچکاریاں اور سنو سپرے تیار کر رکھے تھے۔ جیسے ہی ابرام نے گوری کا ہاتھ تھام کر اندر قدم رکھا، رنگ برنگی گلیٹر کی برسات شروع ہو گئی۔ گلیٹر کی چمک ان کے بالوں اور لباس پر جم کر جگمگا رہی تھی۔ ایک پیلا سا گلیٹر ابرام کے ناک پر ٹھہرا، جسے گوری نے پھونک مار کر اڑا دیا اور پھر ابرام کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اسی لمحے حماد نے شیطانی ہنسی کے ساتھ سنو سپرے کا نوب گھمایا اور سفید جاگ گوری اور ابرام کے ارد گرد بادل کی طرح چھا گیا۔ گوری نے حیرت اور ہنسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے دوپٹے کو بچانے کی ناکام کوشش کی، پھر بالوں میں ہاتھ پھینک کر سنو سپرے ابرام کو دکھایا اور پھر ہنس دی، جبکہ ابرام نے مصنوعی غصے سے حماد کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، جہازیب دونوں بازو پھیلائے ان کی طرف بڑھے۔ یہ نیا سال تمہاری زندگی میں بہت ساری خوشیاں لائے، تم دونوں کو ایک ساتھ ہمیشہ یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔
جہاں زیب نے گوری کے سر پر بوسہ دیا تو ابراہیم بھی ان کے گلے لگا۔ پھر گوری میرب بابی کی طرف بڑھی۔ جہانگیر کے ہاتھوں سے ضمیر کو لیا تو ننھے سے وجود کے منہ پر مسکراہٹ ابھری، جسے بیک وقت دیکھ کر گوری اور میرب کے ساتھ ساتھ جہانگیر بھی حیران ہوا۔ مما سے زیادہ چچی پسند ہیں؟ اچھا، مطلب مما کسی کام کی نہیں ہیں؟ ہاں، میرب کی بات پر جہانگیر نے آہستہ آواز میں کہا، یہ بات بالکل ٹھیک کی تم نے۔ وہ مزم ہونے کے باوجود گوری کی سماعت سے نہ بچی۔ گوری نے حیرانی سے ہونٹوں کو گول کیا۔ جہانگیر ہنس دیا۔ حماد اور آمنہ بھی قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میرب اور جہانگیر سے ملنے کے بعد گوری اور ابراہیم اپنے روم میں چل دیے۔ ابھی شام کا جشن باقی تھا جس پر سب کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ پامیر کراچی میں مال سے کچھ سامان خریدتے ہوئے فون کان سے لگا کر ابراہیم سے بات کر رہا تھا۔ اسٹور کیبن میں اس نے بچوں کے سامان کی بہت سی اشیاء ڈال رکھی تھی۔ سارا سامان پیک کروا کر اس نے آخر میں گلدستے لیے تھے۔ اپنی سماعتوں کو فون کی جانب رکھے وہ سارا سامان لے کر گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ فون پر ابراہیم سے شادی کی پارٹی کی دعوت دے رہا تھا جس پر وہ انکار کر رہا تھا۔ اچھا، میں کوشش کروں گا، مگر نہ آ سکا تو سمجھ لینا میری مجبوری تھی، ٹھیک ہے نا؟ مقابل سے اطمینان کی تسلی ہوئی تو پامیر نے فون بند کیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تو جیب میں والٹ نہیں تھا۔ وہ دوبارہ خریداری والی جگہ پر گیا، وہیں والٹ گرا پڑا تھا۔ والٹ اٹھاتے ہوئے اس کی نظر سامنے پڑی تو سامنے ایک چھوٹے سے ٹیبل پر 3 افراد بیٹھے تھے۔ پامیر کی نظر حیران کن تاثر میں ان پر ٹھہر گئی۔ ایک آدمی اور عورت کی پوچھ تھی اس کی طرف، مگر تیسرے سامنے بیٹھے شخص کو وہ کیسے بول سکتا تھا؟ وہ چاہ کر بھی اپنی حیرانی چھپا نہ سکا۔ ماضی کے کچھ کڑوے بول سماعت سے ٹکرائے۔ دیکھیں بھائی، پاگل بنا رہے ہیں آپ کو، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بھائی زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میں اس نے 2 قدم پیچھے کھڑے لڑکے کو آگے کیا تھا۔ اسے پسند کرتی ہوں اور زندگی میں نے گزارنی ہے، پسند بھی میری ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا بھائی نے کیا سنہری خواب دکھائے ہیں آپ کو۔ اگر آپ کو بتا رہی ہوں، بھول جائیں سب اور رشتے سے انکار کر دیں۔ وہ کچھ لمحے کے لیے یوں ہی ساکت کھڑا رہا۔ وہ بڑا پریشان لگا تھا۔ اچانک ایسے جیسے سب کچھ کئی برس پہلے چلا گیا ہے۔ سب وہی چلا گیا ہے جہاں وہ ایک عام سا پامیر تھا، جس کے پاس نہ جاب تھی، نہ پیسہ تھا، نہ ایک دوست تھا، ایک قیمتی دوست ابراہیم، اس کی بہن زباب، جسے وہ انجانے میں پسند کر بیٹھا تھا۔ اور پھر وہ محبت کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ اس محبت میں ولن کے طور پر عریض نے انٹری ماری تھی۔ ہاں وہ عریض، وہ ماضی کی تلخ یاد، ہاں وہ حال میں بھی اسے سامنے نظر آئی تھی۔ ہاں یہ وہی عریض تھا، زباب کا عریض، پامیر اور زباب کے درمیان آنے والا عریض۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، ساکت، جامد منجمد، قدموں میں والٹ ہاتھوں سے گرا چکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں جان نہیں تھی۔ کچھ دیر بس وہ یوں ہی کھڑا رہا، آنکھوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں کی بمار گالوں پر چھوڑی تھی۔ پھر وہ گیلا تھوک نکلتا وہاں سے بمشکل اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی کی طرف کا دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اور گاڑی سٹارٹ نہ کر سکا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ بہت وقت اس نے یوں ہی اکیلے گزارا۔ اسے کیا چھپانا چاہیے، اسے کیا بتانا چاہیے؟ اسے سب یاد کرنا چاہیے، نہیں یاد کرنا چاہیے؟ اسے ماضی میں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ اسے حال میں اپنی زندگی سے خوش رہنا چاہیے، سب کچھ بلا دینا چاہیے؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ سب کچھ بلا ہی تو چکا تھا، لیکن پھر یہ اچانک کیا ہوا تھا؟ خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ کتنا خوش تھا ادامیہ کی پیدائش کی وجہ سے، مگر یہ اچانک کیا ہوا تھا؟ وہ لمبی سانس خارج کرتا سر ہاتھوں میں رہ گیا۔ ابراہیم نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال جھاڑے تھے جن پر جگہ جگہ گلیٹر چمک رہا تھا۔ قریب ٹہلتی گوری پائل کی چھن چھن سے الماری کی طرف بڑھی۔ ہینگر نکال کر ابراہیم کی طرف بڑھایا تو وہ اپنا رخ اس کی طرف کر گیا۔ میں بعد میں نہا لوں گا، پہلے تم چلی جاؤ، تمہاری حالت زیادہ خراب ہے، وہ بول کر ہنسا تو گوری نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے سیدھی مانگ میں ڈلکتے بالوں میں بکھری گارٹرز جلاتے ہوئے تو گوری نے حسرت سے اسے دیکھا۔ ابراہیم نے جو مسلسل اسے خود کو گلتے دیکھا تو ابرو اٹھائے، جیسے پوچھنا چاہا ہو کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ ہلکا سا نام میں سر جھٹک کر اپنے کپڑے نکال کر جاتے ہوئے ابراہیم کی طرف پلٹی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک بات بولوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ مدم سا بولا، بولو۔ ایسا ابراہیم مجھے زیادہ پسند ہے، وہ ہلکے سے جذبات میں بولی تو ابراہیم نے بغور اسے دیکھا۔ وہ سب کچھ کہتی آنکھیں پر سکتا تھا۔ کیسا؟ شرارتی انداز میں مسکراہٹ دباتے بولا تو گوری نام میں سر ہلاتی شاور لینے چلی گئی۔ وہ زیر لب مسکراہٹ میں اچھل کر صوفے پر بیٹھا تو اورنگزیب منزل میں ستارہ کے فون پر اپنا نام یاد آنے سے وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ 7 منٹ تک ہی یہ سوچتا رہا۔ پھر کچھ یاد آنے پر گوری کا فون اپنے موبائل سے کال کی تو گوری کے موبائل کی ڈسپلے پر نمبر جگمگانے لگا۔
جسے دیکھ کر وہ خاصا حیران ہوا۔ مطلب گوری نے اس کا نمبر سیو بھی نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی ان کے درمیانی فون پر بات کہاں ہوتی تھی۔ جب سے گوری اورنگزیب حویلی میں گئی تھی صرف تب ہی 2-3 دفعہ بات ہوئی تھی بس، مگر پھر بھی ابراہیم کو عجیب لگا تھا یا شاید اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ گوری کے موبائل پر کچھ دیر انگلیاں چلاتا دوبارہ کال کرنے لگا۔ اس بار ڈسپلے پر جگمگایا گیا تھا ہسبینڈ، جسے دیکھ کر اب وہ مطمئن نظر آیا تھا۔